बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। अब्बा और अम्मा रात के इस पहर न जाने क्यों ऊंची ऊंची आवाज़ में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सख्त बारिश थी। मेरे कमरे में सिर्फ उनकी लड़ाई की आवाज़ आ रही थी। मैं तो ये भी नहीं जान पाई थी कि अब्बा बोल क्या रहे हैं। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की मगर कान पड़ती कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बिलाखिर थक हार कर मैं सो गई। थोड़ी ही देर के बाद बारिश हल्की हो गई, लेकिन उसी वक्त मुझे अम्मा की एक चीख सुनाई दी थी। मैं बाहर की तरफ भागी। मैंने देखा अम्मा सहन में पड़ी थी, खून में लथपथ। उसके जिस्म से खून निकलकर बारिश के पानी में मिल रहा था, जबकि अब्बा वहशत ज़दा नज़रों से उसे देख रहा था। मैं जाकर चीख कर अम्मा के सीने से जा लिपटी, लेकिन अम्मा का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। वो इस दुनिया से कूच कर चुकी थी। मैंने अब्बा की तरफ देखा। अब्बा मुझे गुस्से से घूर रहा था। ये क्या कर दिया तूने अब्बा? तू कितना जालिम है। मैं चिल्लाने लगी तो अब्बा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। ज़्यादा बातें न कर, मैंने कहा। चीखना चिल्लाना बंद कर दे वरना तुझे भी सुला दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अब्बा की इस बात ने मुझे बहुत डरा दिया था। मगर माँ मेरी मर गई थी, इस दुनिया से चली गई थी। मैं कैसे उसके पास से ना हटती। मैं वहीं बैठी रोने लगी कि अब्बा फिर से मेरी तरफ हमला करने के लिए दौड़ा। मैं अम्मा की लाश छोड़कर दरवाजे की तरफ भागी, जो बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। उसके आसपास कीचड़ मिट्टी का ढेर था। भागते भागते अब्बा ने मेरा निशाना लेने की कोशिश तो की, मगर मैं बचकर निकल गई। बारिश के पानी में भागते भागते मैं काफ़ी आगे पहुंची तो मालूम हुआ कि मैं घर से दूर आ चुकी हूँ। मेरा घर शहर के नशेबी इलाके में था। हम लोग जहाँ रहते थे वो एक बड़ा सा खाली प्लॉट था। इस प्लॉट में कच्ची झोंपड़ियाँ थीं और ऐसे घर थे जिनकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। हमारे घर की पिछली तरफ कचरे का ढेर था, यानी एक बड़ा सा खाली प्लॉट जहाँ मैं अक्सर घर से निकलती तो जाया करती थी। लेकिन आज मैं मुख्तलिफ समत निकली थी। मेरे घर की इस तरफ काफ़ी दरख्त और दूसरा रास्ता जो कि पार्क की तरफ था वो भी ज़्यादा था। मैं उस रास्ते पर तेज़ी से भागने लगी थी। अब्बा का खौफ मेरे जहन पर सवार था। बारिश का पानी मिट्टी में जज्ब होकर एक अलग सी खुशबू पैदा कर रहा था। काफ़ी दूर भागने के बाद मुझे स्ट्रीट लाइट की रोशनी नज़र आना शुरू हो गई थी। अब मैं उस तरफ जाने लगी थी। मैं सोच रही थी कि मुझे कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी जो कहीं अच्छी जगह पर ले जाएगी और मेरी ये फ़िक्र यानी अब्बा के साथ रहने का खौफ भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। उस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी। मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अब्बा का डर अलग था, बारिश का डर अलग था, किसी के अगवा करने का खौफ अलग था। फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी की बका के लिए भागती जा रही थी। मगर ये क्या, थोड़ी सी स्ट्रीट लाइट आने के बाद फिर से अंधेरा छा गया था। मेरा दिल अंधेरे में डोलने लगा था। अभी तो सुबह होना बाकी थी। सख्त बारिश में मैं कहीं बैठ भी नहीं सकती थी। मैं कहाँ जाऊँ? या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं यही सोचती अब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, क्योंकि अब्बा घर से निकलकर बाहर तो नहीं आ सकता था। सो मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। तभी घूम फिर कर इधर उधर देखा तो एक तरफ मुझे आग जलती नज़र आई थी, मगर ये काफ़ी दूर था। फिर भी मैं हिम्मत करके उस तरफ को जाने लगी। शायद किसी का तंदूर होगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा और उस आग की तरफ बढ़ने लगी। काफ़ी दूर जाकर देखा वो एक छोटा सा झोंपड़ी नुमा घर था, जिसके अंदर चूल्हे के जलने की आग बाहर तक दिखाई दे रही थी। इस घर में छोटी सी जाली नुमा दरवाज़ा था, जिससे चूल्हे में जलने वाली आग नज़र आ रही थी। मैं भागती हुई झोंपड़ी के दरवाजे तक पहुंची। देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे बड़ी हैरत हुई थी। रात के इस पहर भी दरवाज़ा खोलकर सोने वाले लोग क्या वाकई होशो हवास रखते हैं? ये सोचकर मैं आगे बढ़ने ही लगी थी कि किसी की आवाज़ आई, कौन हो तुम? ये किसी इंसान के बोलने की आवाज़ थी, मगर मुझे ये समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहा था।
इस झोंपड़ी में अमूमन गरीब लोग ही रहते थे। मैंने सोचा अगर मुझ जैसे लोग हुए तो मुझको कुछ ना कहेंगे, अमीर हुए तो जाहिर है मेरे लिए भी मुसीबत होगी। इन लोगों की गरीबी पर यकीन करके मैं आगे बढ़ी। झोंपड़ी के 2 दरवाजे थे, एक वो जिससे मैं अंदर दाखिल हुई थी और दूसरा मेरे सामने, जिसके बाद झोंपड़ी ख़त्म हो जाती थी। मैंने इस दरवाजे को बजाना शुरू किया। गालिबन ये इस घर की अंदर जाने का रास्ता था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बजाया तो फ़ौरन खुल गया, जैसे कि कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। मैंने देखा एक बूढ़ी औरत लालटेन लिए मेरे सामने खड़ी थी। तुम कौन हो बेटी? बूढ़ी औरत ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा। लालटेन की रोशनी में उसने मेरा चेहरा देखा तो मुझे देखकर परेशान हो गई। अरे तुम तो रो रही हो, क्या हुआ है बेटा? तुम कहाँ से आई हो? हम ये बातें कर ही रहे थे कि फिर वो अचानक चौंक कर बोली, अरे मैं दरवाज़ा बंद करना तो भूल ही गई। उसने आगे बढ़कर वो दरवाज़ा बंद किया जिससे मैं अंदर दाखिल हुई थी। शायद अल्लाह ने मेरा यहाँ आना लिखा था, इसी वजह से ये दरवाज़ा बूढ़ी औरत के हाथों खुला रह गया था। मैं अंदर दाखिल हुई। बूढ़ी औरत ने मेरे आंसू साफ़ किए। उसने मुझे पानी पिलाया और चूल्हे के सामने बिठा दिया। मेरी आंखें रोशनी से मायूस हुईं तो वो बूढ़ी औरत भी नज़र आने लगी। उसने अंधेरे में मुझे आग के सामने बिठाया और मुझसे बातें करने लगी। बताओ बेटी, तुम कहाँ से आई हो? उसने मुझसे सवाल किया। मुझे सख्त नींद भी आ रही थी क्योंकि मैं तकरीबन रात के 12 बजे नींद से जागी थी जब यह हादसा हुआ, और फिर घर से बाहर भागने में भी मुझे काफ़ी देर लग गई थी। मेरे अब्बा ने अम्मा को मार दिया। मैं उनसे डरकर यहाँ तक भाग आई हूँ। मैंने हकलाते हुए जवाब दिया। कैसा बाप था तुम्हारा? चलो तुम डरो मत, तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई। इस दुनिया से सभी ने जाना है। आज के बाद से मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे माँ जी कहा करो। वो औरत ये कहकर मुझे सीने से लगाकर बोली। मैं बहुत खुश हुई थी। उसकी नर्म आगोश में आकर सारे दुख भूल गई थी। वैसे मेरी उम्र उन दिनों ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन मैं 8-9 साल की होंगी जब मैं इस औरत के घर पहुंची थी। औरत ने मुझे तसल्ली दी, बोली कि तुम मेरे घर में रहना, जब तक चाहो रह सकती हो, तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले नहीं करूँगी। रात काफ़ी हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें बिस्तर पर सुला देती हूँ। वो औरत मुझे उठाकर उस कमरे से बाहर आ गई। आगे बड़ा सा सहन था। बारिश की वजह से वो मुझे भीगता हुआ देखना नहीं चाहती थी, सो उसने मुझे अपनी आगोश में उठा लिया और वहाँ से तकरीबन तेज़ कदम उठाते हुए राहदारी की दूसरी तरफ बने कमरों में चली गई। ये कमरे काफ़ी कुशादा थे। कमरों को देखकर लगता था कि यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, मगर खामोशी भी बला की थी। ऐसा लगता था घर के मकीन कहीं गए हुए हैं। औरत मुझे एक कमरे में लेकर आई। मेरी उम्र कम थी। मुझे अपने ही बिस्तर पर लिटा दिया। बेटी, मैं तहज्जुद पढ़ने उठी थी, तभी मैंने तुम्हें देख लिया। तुम दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, फिर तुमने ये वाला दरवाज़ा बजाया, तो मैंने सोचा मैं जाकर देख लूँ। अब तुम आराम से सो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। मैं तुमसे सुबह बात करूँगी, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो, किसी चीज़ की फ़िक्र न करना। बूढ़ी औरत ने यह कहकर मुझे मुतमईन कर दिया। मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थीं। मैंने फ़ौरन ही अपने जहन को सोचों से आज़ाद किया और नींद की वादी में खो गई। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मुझे अपना आप बहुत महफूज महसूस हुआ था। देखा तो मेरी दूसरी तरफ खाली थी। मैं अभी अपने बिस्तर से उठकर बाहर आने ही वाली थी कि वो औरत खुद दरवाजे से अंदर आ गई। उठ गई बेटी, तुम्हें मैंने सोचा कि सोने दूँ, वरना तो मैं सुबह 5 बजे ही जाग जाती हूँ। औरत मेरे पास आकर मोहब्बत से बोली। बाहर सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। सुबह का हल्का हल्का उजाला ज़मीन को मुनव्वर कर रहा था। बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी आगोश में उठा लिया और बाहर आ गई। उसका इस तरह से करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालांकि रात भर मैं भागती रही थी, मगर अब उसका इस तरह से प्यार करना मुझे बहुत ही अजीब, बहुत खूबसूरत और एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ वाला एहसास दे रहा था जो घर में कभी न था। मुझे बाहर लाकर उसने नाश्ता दिया और कहने लगी, कल से तुम्हें मैं किताबें पढ़ाऊँगी। तुम नहीं जानती कि तालीम कितना ज़रूरी है। माँ जी, आप कौन हैं? मेरे मुंह से माँ जी का लफ्ज़ सुनकर उसने मेरा माथा चूम लिया। अरे, तुमने मुझे माँ जी कहा तो समझो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। आइंदा के बाद से तुम मुझे माँ जी ही कहना बेटी।
میرے بچے بہت دور چلے گئے ہیں، اللہ میاں کے پاس۔ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جانتی تو ہو کچھ عرصہ پہلے کتنا خوفناک زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے میں میرے سب بیٹے اپنی جان سے بازی ہار بیٹھے تھے۔ بس اس وقت سے میں اکیلی رہتی ہوں اسی گھر میں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، مگر مجھے اپنے گھر سے اچھا کچھ نہیں لگتا، اسی لیے یہاں رہتی ہوں۔ شام کو بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہوں اور رات کو اپنے بچوں کی یاد میں کافی دیر تک اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہوں۔ چھوڑو بیٹی، تمہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ تم بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گی؟ بوڑھی عورت نے کہا، اور پھر اور مکھن میری پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ شاید وہ بھول گئی تھی کہ میں پہلے سے ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے مجھے دوسرے کمرے میں بھیجا، کہا کہ یہاں پر مختلف کتابیں ہیں، تم دیکھ لو، تمہیں جو اچھی لگتی ہے اٹھا کر پڑھنا شروع کر دو۔ تم کو کتابوں سے لگن پیدا ہو گئی تو زندگی آسان لگنے لگے گی، کتاب کے بغیر تو زندگی بڑی مشکل ہے۔ میں کیا کتاب پڑھتی، میں نے تو ابھی تک پہلی کا امتحان دیا تھا، مجھے تھوڑی تھوڑی اردو پڑھنا لکھنا آتی تھی۔ میں نے پھر بھی بوڑھی اماں کے کہنے پر وہ کتابیں ٹٹولنا شروع کر دیں۔ آخر کار مجھے ایک شہزادی کی کہانی والی کتاب ملی۔ اس کتاب سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کتاب لے کر باہر آ گئی۔ بوڑھی عورت مجھے دیکھ کر مسکرا دی۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی کتاب پسند نہیں آئی؟ یہ آئی ہے ماں جی۔ میں نے وہ کتاب آگے کر کے انہیں دکھائی۔ ہاں، یہ بہت اچھی کتاب ہے، اس میں ایک شہزادی کی کہانی ہے۔ تم بیٹھو، بیٹھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، جو لفظ نہیں آئے گا مجھے بتانا، میں تمہیں بتاؤں گی کہ کیا لکھا ہے۔ بوڑھی عورت نے مجھے وہ کتاب پڑھنے کے لیے دے دی اور میں پڑھتی چلی گئی۔ اس میں کافی سارے الفاظ مجھے نہیں آتے تھے، جو میں اس سے پوچھ کر پڑھتی رہی، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا۔ میں نے وہ کتاب ختم کی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوا۔ اب میں سمجھی تھی کہ کتاب پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ کہانی سے تو میں ایک نئی دنیا میں ہی چلی گئی تھی۔ بوڑھی اماں نے صحیح کہا تھا، میں دل میں سوچنے لگی۔ اس کے بعد سے مجھے روزانہ کتاب پڑھنے کی عادت ہو گئی۔ اب تو میں کوئی بھی کتاب پڑھتی تو مجھے بری نہ لگتی۔ مجھے اپنی پہلے کی کتابیں اچھی نہیں لگتی تھیں، ان میں مشکل الفاظ تھے۔ یہ سب کتابیں پڑھنے کے بعد ہی 8-10 سال کی عمر میں اس قدر ذہین اور فتین ہو چکی تھی کہ اسلامی کتابیں پڑھنا اب میرا مشغلہ بن گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا ماں جی کو بھی کتابیں پڑھنے کی بہت عادت تھی، اسی وجہ سے انہیں اسلام کا بہت زیادہ علم تھا۔ وہ جو بھی بات کرتی اس میں دلیل ضرور دیتی تھیں، کہتی کہ میں نے قرآن مجید کا مطالعہ بہت تفصیل سے کیا ہے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مجھے قرآن اور تفسیر بھی پڑھانا شروع کر دی تھی۔ مجھے تو یہ سب بہت ہی دلچسپ لگا تھا۔ میری زندگی بدل گئی تھی جب میں 16 سال کی ہوئی تو نہ صرف بہت ساری کتابوں کے بارے میں پوری دنیا کا علم مجھے تھا، بلکہ قرآن کی تصویر، تجوید اور بہت کچھ میں اپنے سینے میں محفوظ کر چکی تھی۔ اب میں کسی عالمہ سے کم نہ تھی، مجھے دنیا کی ایک ایک چیز کی معلومات تھی۔ میری اماں جی کے پاس جب پیسے نہ ہوتے تو وہ اپنی کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر مزید کتابیں لے آتیں۔ باقی کھانے پینے کا سامان وہ گھر میں ہی تیار کرتی تھیں۔ گھر کے سامنے ایک کیاری لگا رکھی تھی جس میں وہ سبزیاں اگاتیں، ایک بکری جو دودھ دیتی تھی، اور باقی سب ہلدی، صابن، تیل وغیرہ کا خرچہ قرآن پاک پڑھنے والے بچوں کے ماں باپ ہمیں ادا کر دیا کرتے تھے۔ زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی۔ ہم دونوں کا کتابیں پڑھنے کے علاوہ کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ ماں جی کے گھر کافی عورتیں آیا کرتی تھیں جو ان سے نصیحتیں لیا کرتیں۔ ایک دن ایک عورت گھر آئی تو مجھ سے خاص لگاوٹ سے ملنے جلنے لگی۔ مجھے اس کا یہ لگاوٹ رکھنا سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس قسم کی کتابیں پڑھتی ہو تو وہ ہنسنے لگی، بولی کہ میں لوگوں کے چہرے پڑھتی ہوں۔ یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی تھی، مگر اس کی دلچسپی مجھ میں بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے اماں جی سے کہا کہ میں آپ کو اپنے گھر بلانا چاہتی ہوں۔ اماں جی یہ جان کر بڑا حیران ہوئی تھی۔ آج تک ان کو کسی نے اپنے گھر آنے کی دعوت نہیں دی تھی، سوائے ان بچوں کے والدین کے جن کے بچے ان سے قرآن پاک پڑھتے تھے۔ خیر اب اس نے خلوص سے دعوت دی تھی تو ہم منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں اور اماں جی مقررہ دن پر اس عورت کے گھر گئے۔ عورت نے مجھے اپنی ساس سے ملوایا۔ ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کا بیٹا بھی وہاں آ گیا۔ وہ بھی مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور پھر چلا گیا۔ میری ایک جھلک دیکھنے کے بعد
جیسے اس کو قرار نہ آیا ہو، وہ بار بار کمرے کا چکر لگاتا۔ میں اتنی بھی تو معصوم نہیں تھی۔ سب کتابیں پڑھ کر علم کی روشنی مجھے ہر قدم پر رہنمائی دیتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ لڑکے کے دل میں بس چکی ہوں، اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ واپسی پر اماں جی نے مجھے ایک بات بتائی۔ بولیں کہ بیٹی، یہ عورت اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھ سے اشاروں میں رشتے کی بات کی ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں اس کا لڑکا کیسا لگا؟ ماں جی کی بات سن کر میں ان کا منہ دیکھنے لگی۔ ماں جی، میں شادی نہیں کروں گی، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میں نے آپ سے کہا نا، اب دوبارہ مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا۔ میری بات سن کر ماں جی ہنس پڑیں۔ ارے بیٹی، تم میری بچی ہو، بچیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ان کی ایک نہ ایک دن شادی ہو کر رہتی ہے۔ تم ان چیزوں سے خوف نہ کھایا کرو، کھلے دل سے قبول کرو، تم میری بہادر بیٹی ہو۔ ارے پگلی، جب تمہاری شادی ہوگی تو تم یہیں رہو گی، زیادہ دور نہیں جاؤ گی۔ میں نے اماں جی کی بات سنی اور انسنی کر دی۔ نہیں ماں جی، مجھے شادی نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ اماں کی شادی ہوئی تھی نا، ان کو کیا ملا؟ میں بحث پر اتر آئی تھی۔ بیٹی، تمہارا نصیب الگ تھا، تمہاری ماں کا نصیب الگ تھا۔ اب تم اپنی ماں کی زندگی کو اپنی زندگی سے موازنہ کر کے زندگی کی خوشیاں اپنے سے دور مت کرو بیٹی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تو آسیہ نے بات کر دی تو میرا خیال اور پکا ہو گیا کہ تمہاری شادی کسی نہ کسی سے تو کرنا ہی پڑے گی۔ نہیں ماں جی، کسی نہ کسی سے میں شادی نہیں کروں گی۔ میں کسی عالم دین سے شادی کروں گی جس کے ساتھ زندگی گزار کر میری آخرت بھی سنور سکے۔ میں نے جذباتی لہجے میں کہا تو وہ میرا چہرہ سہلانے لگیں اور پھر جیسے چونک گئیں۔ عالم دین؟ ارے میں تو بھول ہی گئی، میں کتنا عرصہ ہو گیا ابو سفیان سے نہیں ملی۔ ابو سفیان کون ہے ماں جی؟ میں نے بھی موضوع بدلتا دیکھا تو گفتگو میں حصہ لینے لگی۔ بس ابو سفیان سمجھو کہ تمہاری زندگی میں وہ اجالا بھرے گا جس کا تم انتظار کر رہی تھیں۔ مجھے ابو سفیان سے ملنے تو دو۔ ماں جی یہ کہہ کر مسکرانے لگیں، مجھے سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہنے لگیں کہ جا کر نماز کا وضو کرو۔ میں اور اماں جی اکثر سحر میں اکٹھے ہی نماز ادا کیا کرتے تھے، مگر آج مغرب کی نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد اماں جی مجھ سے مشکوک لہجے میں بولیں، جاؤ بیٹی، اندر جا کر بقیہ نماز پڑھو۔ کیوں ماں جی، میں اندر کیوں جاؤں؟ کیا آپ کو میرا یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا؟ میں نے منہ بناتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں میری بیٹی، مجھے تو تمہارا بیٹھنا اچھا لگتا ہے، لیکن تم ڈر جاؤ گی، آج مجھے کچھ خاص کام ہے۔ اماں جی کی بات سن کر میں چونک گئی تھی۔ ڈر جاؤں گی؟ میں کیوں ڈروں گی اماں جی؟ مجھے تو اندر ڈر لگ رہا ہے جہاں آپ نہیں ہوں گی۔ اچھی بچیاں ضد نہیں کرتیں، چلو جاؤ، یہاں سے جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ میں مجبوراً وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آتے آتے اماں نے مجھے پھر روک دیا۔ سنو بیٹی، اب تم یہاں سے مجھے چھپ چھپ کر مت دیکھنا، مجھ سے وعدہ کرو، نہیں دیکھو گی نا؟ اماں نے مجھ سے وعدہ لے لیا، کہہ دیا کہ میں پیچھے مڑ کر نہ دیکھوں گی، سو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے دیکھنے سے منع کیا ہے نا، سننے سے تو نہیں کیا؟ دل ہی دل میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ میں اپنے کان کھڑکی کے قریب لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دیکھوں گی آج اماں جی کیا کرتی ہیں، کوئی نہ کوئی آواز بھی تو آئے گی، لگتا ہے کہ اسی عورت کو ملنے کے لیے بلایا ہے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، پھر میرے ذہن میں اس کے لفنگے بیٹے کا خیال آیا جس کے لیے اس نے میرا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے اکثر ہی اسے باہر گلی میں کھڑے لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ میں ہرگز اس کے ساتھ شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر میں بغیر جانے اماں جی کو منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی ان کا اتنا تجربہ تھا، ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی، پھر بھلا بغیر دور اندیشی کے وہ میرا رشتہ کیسے کرتیں؟ میرے لیے وہ برا سوچ ہی نہیں سکتی تھیں۔ سو میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی، اپنی کتاب پڑھنے لگی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اماں جی کسی کو بلانے لگیں، آ جاؤ سلمان بیٹا، آ جاؤ۔ اماں یہ باتیں کر رہی تھیں پر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ تبھی میری نظر دیوار پر پڑی۔ دیوار پر ایک نور سا پڑ رہا تھا اور اس نور میں ایک ہیولا سا، ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا، یعنی روشنی کی وجہ سے میری کمرے کی دیوار پر سایہ بن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اب دیوار کی طرف دیکھنا تو منع نہیں ہے نا، میں نے دل میں سوچا اور پھر اپنے ضمیر کو واپس تھپک کر سلا دیا۔ میں نے دیکھا تو دیوار پر سایہ اماں جی کا بن رہا تھا، جبکہ نور کہیں اور سے آ رہا تھا۔
یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ دل ہی دل میں مجھے تجسس ہوا، مگر پھر پیچھے مڑ کر دیکھنا منع تھا، سو میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ کافی دیر اماں جی کسی سے باتیں کرتی رہیں، مگر ان کی آواز بہت آہستہ تھی۔ آخر میں جس طرح کسی کو رخصت کیا جاتا ہے، اماں جی اسے خدا حافظ کہنے لگیں۔ اب میں خدا حافظ کی آواز سن کر باہر بھاگتی ہوئی آئی تو وہ نور ابھی تک ہمارے گھر کے صحن میں پھیلا ہوا تھا جو آہستہ آہستہ کم ہو گیا۔ میں اچھلتی ہوئی اماں جی کے پاس آئی۔ اماں جی چلا گیا؟ کون آیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی تھی۔ میں نے منع کیا تھا بیٹی کہ باہر نہیں آنا، نہ ہی تانک چھانک کرنی ہے، نہ دیکھنا ہے۔ میں اماں جی کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ ماں جی میں نے باہر نہیں دیکھا، اور اس کے جانے کے بعد ہی تو میں آئی ہوں۔ میں تو صرف اپنے کانوں سے سن رہی تھی نا، آپ نے یہ تو منع نہیں کیا۔ میری بات سن کر اماں جی ہنس پڑی۔ بڑی شیطان ہو تم بیٹی، ادھر آؤ، مجھے تم کو بتانا ہی پڑے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ مجھے اپنے قریب بٹھا کر بولی، بیٹی یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم شاہینہ کے بیٹے اسامہ سے شادی کر لو؟ جی ماں جی کہا تھا، لیکن میں نے استخارہ کیا ہے، مجھے وہ لوگ دیندار نہیں لگے، اور جن لوگوں میں دین کی اساس نہ ہو ان کے ساتھ زندگی گزارنا بیکار ہے، وقت اور زندگی ایمان دونوں کا ضیاع ہے۔ اماں جی کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ میری بھی یہی رضامندی ہے۔ میں تو اسے کئی بار گلی میں کھڑا دیکھ بھی چکی ہوں۔ اس کی حرکتیں ایسی ہیں اماں جی کہ اس سے کوئی بھی لڑکی شادی نہ کرے۔ بری بات بیٹا، ایسا نہیں بولتے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے چپ تو کروا دیا، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں جی سے سلمان نامی آدمی ملنے کے لیے کون تھا، کیوں آیا تھا۔ مارے حیا کے میں پوچھ بھی نہ سکی۔ اگلے دن میں صبح اٹھی تو گھر پورا خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ میں اٹھی تو دیکھا گلاب کی پتیاں جا بجا بکھری پڑی تھیں۔ باہر آئی تو باہر کا ماحول اور زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ پورا گھر سجا سورا تھا، اس میں خوبصورت طرح کی سجاوٹ کی گئی تھی، جبکہ صحن میں کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ اماں جی کو دیکھ کر میں حیران تھی۔ اماں جی یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئیں اتنی ساری کرسیاں؟ اتنی سجاوٹ کس لیے کی ہے آپ نے؟ ارے بیٹا، میں نے سوچا کہ جب گھر میں لڑکی ہے تو کیوں نہ اس کی شادی کی تیاری شروع کر دوں۔ اماں جی مجھے گلے سے لگاتے ہوئے بولیں، ماں جی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی تو میرا رشتہ بھی نہیں ہوا تو شادی کہاں سے ہوگی؟ آپ خواہ اتنے خواب نہ دیکھا کریں، کیا پتہ میں یہیں آپ کے پاس رہ جاؤں۔ میں نے شوق لہجے میں چہکتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں پتہ؟ میں تمہاری شادی خود کروں گی، لیکن اس بار ایک ایسے نیک شخص سے کروں گی جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ میں نے دیکھا گھنٹیاں اس طرح سے لگی ہوئی تھیں کہ کسی کے لیے بھی یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ یقیناً اتنے سارے انتظامات ماں جی نے اکیلے نہیں کیے ہوں گے، میں نے دل ہی دل میں سوچا، مگر پھر اس گھر میں تو کوئی آتا بھی نہیں تھا جس پر میں خدشہ ظاہر کرتی۔ اماں جی واقعی میری شادی کے لیے کوشاں تھیں۔ شاید کہ اماں جی نے صبح سویرے سے یہ سب کام کرنا شروع کیے تھے، مگر حیرت کی بات تھی کہ ہمارا صحن حد سے زیادہ سجا سورا تھا۔ ایسا تو اماں جی ایک دن بلکہ چند گھنٹوں میں کر ہی نہیں سکتی تھیں۔ رات کو جب میں سوئی تو یہ گھر بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا، لیکن صبح اٹھی تو الگ طرح کی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر اماں جی نے خود ہی اپنے منہ سے راز کھول دیا۔ میرے پاس ایک رجسٹر لے کر آئیں اور بولیں، بیٹا میں تمہاری شادی سلمان سے کرنا چاہتی ہوں۔ سلمان بہت دیندار ہے، لیکن اس کے لیے پہلے تمہیں اپنی رضامندی دینا ہوگی۔ ماں جی میں راضی ہوں، لیکن آپ مجھ سے کاغذ پر کیوں لکھوا رہی ہیں؟ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، آپ بھی جانتی ہیں کہ نکاح تو مولوی کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ ہاں بیٹی میں سمجھتی ہوں۔ اچھا چلو اسے چھوڑ دو، آؤ میں تمہیں باہر جا کر ایک خاص چیز دکھاتی ہوں۔ ماں جی وہ کاغذات ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میں ان کے ساتھ باہر آئی تو صحن اور بھی زیادہ روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ اب شام کا وقت ہو چکا تھا۔ اماں جی اپنے اصل روپ میں آ گئی تھیں۔ ان کا مسکرانا مجھے چھیڑنا شروع ہو چکا تھا۔ بچے بھی قرآن پاک والے پڑھ کر جا چکے تھے۔ اماں جی نے مجھے اپنے کمرے میں لا کر سمجھانا شروع کیا، دیکھو بیٹا میں مانتی ہوں کہ تم مخلص ہو، تم کسی کے ساتھ بناوٹ یا لگاو نہیں کرتی،
لیکن تم تو جانتی ہو کہ سسرال کے معاملے کتنے نازک ہوتے ہیں۔ اب تمہیں خود کو تھوڑا بدلنا پڑے گا۔ میں تمہاری شادی کرنے جا رہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی حرکتوں سے ان لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دو کہ اماں بھی نے تمہاری تربیت صحیح نہیں کی۔ اماں بھی، آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟ میں نے پوچھا تو بولی کہ یقین تو ہے، لیکن اب ہمیں ذرا مختلف کام کرنا ہوں گے۔ تم تیار ہو جاؤ، شام کو تمہیں مہمان دیکھنے آ رہے ہیں۔ میں کیا تیار ہوتی، اب تو ویسے بھی شام ہو چکی تھی۔ دن کو نہا دھو کر میں کپڑے بدل چکی تھی، مگر اماں کی پریشانی دیکھنے والی تھی۔ وہ گھر میں کبھی تو لا کر عرق گلاب چھڑکتی، تو کبھی اپنے قیمتی کپڑے ایک طرف رکھ دیتی، کبھی قرآن مجید کو سیدھا کرتی، تو کبھی دوسری جلد لا کر رکھتی جس میں تفسیر لکھی ہوئی تھی۔ اماں جی، آپ اپنا نیا طالب علم بلا رہی ہیں یا پھر اپنے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر رہی ہیں؟ ایسے کون سے رشتہ دار ہیں جو ہمارے گھر کی ہر چیز کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھیں گے؟ بیٹی، آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، وہ بہت عظیم رتبے والے ہیں، اسی لیے تو میں ان کو بلانے کی خاطر یہ سب کر رہی ہوں، ورنہ عام لوگوں کی کیا ہے؟ وہ تو نہ گھر دیکھتے ہیں نہ کوئی اور چیز، بس لڑکی کی خوبصورتی یا دولت کی وجہ سے اپنے گھر آ کر رشتہ مانگنے لگ جاتے ہیں۔ خاندان کو آج کل کوئی نہیں دیکھتا، لیکن یہاں پر یہ سب کرنا ضروری ہے۔ وہ لوگ دیندار ہیں، انہیں میں دین کے معاملے میں اپنی تعلیم سے اور تمہاری قابلیت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ ان کو رشتہ کرنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اماں نے مجھے جواب دیا تو میں خوف سے کام کر رہ گئی تھی۔ جو لوگ شادی سے پہلے ہی اتنے سخت ہیں، خدا جانے وہ بعد میں میرا کیا کریں گے۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ ماں جی نے مجھے پھر حیران کر دیا۔ صحن میں ایک بڑی سی کرسی بچھائی، اس کے آگے میز پوش رکھا۔ میں نے دیکھا میز پوش پر بہت سارے پھول تھے جو کہ گلاب کے، چنبیلی کے اور اس طرح کے پودوں کے تھے۔ یہ بہت ہی خوشبودار پھول تھے، جبکہ اس کرسی کو جو کہ صحن کے وسط میں بچھائی گئی تھی بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کرسی کو دیکھ کر لگتا کہ اس پر بیٹھنے والا کسی بادشاہ سے کم نہیں ہوگا۔ کرسی کو ہر طرف پھولوں میں ڈھانپا گیا تھا، جبکہ آس پاس چھوٹی چھوٹی کرسیاں اور بھی رکھی تھیں۔ میں یہ دیکھ کر حیران تھی کہ آخر ماں جی نے کسی سے بات بھی نہیں کی تو وہ بلا کسے رہی ہیں۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ ماں جی نے کہا تھا کہ وہ روز یہاں سے گزرتے ہیں، اگر ان کو ہماری کرسی پسند آئی تو وہ ہمارے گھر ضرور آئیں گے۔ ماں جی کی یہ تصویر دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر توہمات پر یقین رکھتی ہیں۔ شاید کہ وہ یہ سب خوش قسمتی کی خاطر کر رہی تھیں تاکہ مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے، مگر میں جان گئی تھی کہ یہ سب کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اماں جی کی یہی معمول جاری رہا۔ اب وہ ہر روز دیے جلاتی، اس کرسی کے آس پاس خوب سجاوٹ سے کام لیتی اور پھر انتظار کرنے بیٹھ جاتی۔ میں اماں جی پر بیٹھ کر ہنسا کرتی۔ اماں جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا داماد آسمان سے ٹپکے گا؟ ارے بھائی، آپ لوگوں سے بات کریں گی تبھی کچھ ہوگا۔ اور ہاں، داماد جی کو پہلے بتا دینا کہ گھر دامادی کرنا ہوگی، میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ میری بات سن کر اماں ہنس پڑیں۔ بیٹی، ایسی باتیں نہیں کرتے، بری بات ہے۔ ایسا نہیں کہتے، تم ان سے ملو گی تو جان جاؤ گی کہ میں ان لوگوں سے کیوں اتنی زیادہ متاثر ہوں۔ ماں جی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کرسی سجانے سے لوگ تھوڑی آ جائیں گے۔ میں نے کہا تو ماں جی نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا، بولیں کہ خاموش ہو جاؤ، وہ آ رہے ہیں۔ میں حیران تھی، فوراً سے بھاگ کر اندر چلی گئی۔ رشتے والے مہمانوں کے سامنے بھلا لڑکیاں کب آتی ہیں؟ میں اندر کمرے میں جا کر بیٹھی۔ اماں نے مجھے کافی دیر باہر آنے کے لیے منع کر رکھا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی رہی، مگر ایک بار مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے اٹھ کر دیوار سے جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں جی نہ جانے کس سے باتیں کر رہی تھیں۔ اماں جی، میں باہر آ جاؤں؟ کرسی پر تو کوئی نہیں ہے، آپ مجھ سے کیوں کہہ رہی تھیں کہ اندر جاؤ؟ یہ کہہ کر میں باہر آ گئی۔ اماں جی نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بہت باادب ہو کر بیٹھی تھیں، جیسے کسی سے بات کر رہی ہوں۔ وہ زمین پر بیٹھی تھیں اور کرسی سے مخاطب تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر اماں جی کے ذہنی توازن پر شک ہونے لگا تھا، لیکن وہ اتنی عقل والی باتیں کرتی تھیں، پھر اتنی بڑی غلطی کیسے ہی کر سکتی تھیں؟ ابھی میں وہاں بیٹھی ہی تھی کہ اماں جی اندر کمرے میں آ گئیں۔ ان کے پاس سنہری رنگ کا ایک کاغذ تھا جو پوری طرح چمک رہا تھا۔ کاغذ پر میرا نام لکھا تھا۔ اماں جی نے وہ کاغذ میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟
میں نے حیرت سے پوچھا، بیٹی یہ تمہارا نکاح نامہ ہے، تم ہاں کہہ دو، بلکہ باہر ہی آ جاؤ، ہاں چادر اوڑھ کر آنا، تمہارے نکاح کے بعد میں تمہیں رخصت کروں گی۔ اماں جی کی بات سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ خالی کاغذ پر کیسے نکاح ہوتا ہے؟ نہ کوئی مولوی نہ کچھ اور، آپ کچھ تو دھیان سے بات کریں، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے۔ میری بات سن کر اماں جی نے غصے سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور بولی، میرا دماغ خراب نہیں ہے بیٹی، جو کہہ رہی ہوں نا وہ کرو، تمہیں خود سمجھ آ جائے گی کہ میں ایسا کیوں کہتی ہوں۔ میں ان کی بات سن کر ڈر گئی، پہلی بار تھی انہوں نے مجھ پر اتنا غصہ کیا۔ میں نے ڈر کے مارے کاغذ پر اپنے دستخط کر دیے اور انگوٹھا بھی لگا دیا تھا۔ حیرت کی بات تھی، انگوٹھا پانی میں رکھ کر لگایا تھا، مگر اس سنہرے رنگ کے کاغذ پر ایک باقاعدہ نشان بن گیا تھا، جیسے یہ میرا ہی انگوٹھا ہو۔ پھر انہوں نے مجھے ایک بڑی سی چادر اڑھائی اور بولی، چلو باہر آ جاؤ اور آ کر سلام کرو، اس کے بعد کچھ مت کہنا بیٹی۔ اماں کی بات سن کر میں اٹھی، اس سب پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں باہر آئی، میں نے سلام کیا، بیٹی کیا تمہیں سلمان سے نکاح قبول ہے؟ میں نے تمہارے لیے سلمان کو پسند کیا ہے، قبول ہے تو بولو 3 بار کہ تمہیں یہ نکاح قبول ہے۔ اماں جی کا دل رکھنے کے لیے میں نے کہہ دیا، مجھے سلمان سے نکاح قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ بس ایسا کہنے کی دیر تھی کہ اماں نے مجھے گلے لگایا اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ غالباً میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ کافی دیر بے ہوشی میں رہنے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں ڈر گئی تھی۔ میں ایک اندھیرے کمرے میں تھی، کچھ بھی تو یہاں نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ میں اٹھ بیٹھی تھی، ابھی باہر کی طرف جانے ہی والی تھی کہ پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے دیکھا میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لال رنگ کی ڈبیا بھی تھی۔ میں کون ہوں؟ میں کہاں ہوں؟ میں گھبرائے سے لہجے میں پوچھنے لگی، ارے تم میری بیوی ہو اور اپنے شوہر کے گھر پہ ہو۔ سامنے والے نوجوان نے مسکرا کر کہا، اس کی مسکراہٹ تو ایسی تھی کہ اس کے دانتوں سے بھی نور پھوٹ رہا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نے سحر انگیز لہجے میں پوچھا۔ میں کہہ تو رہا ہوں، سلمان ہوں، تمہارا شوہر۔ یہ کہہ کر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں بھی یکدم مسکرا دی تھی۔ یہ ماحول اتنا سحر انگیز اور خوبصورت تھا کہ میں اپنے چہرے پر اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں رکھ سکی۔ میرے مسکانے پر وہ بولا، میری دنیا میں خوش آمدید، میں آپ کو بہا کر یہاں لایا ہوں، لیکن آپ میری حقیقت جان کر گھبرائیے گا مت۔ میں کوئی جن نہیں، میں کوئی بھوت بھی نہیں، انسان ہوں، اور آپ کی ماں جی نے آپ کے لیے مجھے پسند کیا ہے۔ میں ان کا شاگرد تھا، بس اسی وجہ سے میں نے کبھی بھی ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ یقیناً اگر آپ کو انہوں نے میرے لیے پسند کیا ہے تو آپ میں مکمل خوبیاں ہوں گی جس سے کہ میں اچھی زندگی گزار سکتا ہوں، اور آپ بھی مجھے اچھا پائیں گی کیونکہ میں آپ کی ماں جی کا شاگرد ہوں، اور آپ تو جانتی ہیں کہ ماں جی کی کبھی بھی کوئی بات غلط نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، ایسا ہی ہے، ماں جی نے آپ کے لیے آپ کو میرے لیے چنا ہے۔ میں خوش ہوں، لیکن آپ ہیں کون؟ اور یہ دنیا اتنی عجیب سی کیوں ہے؟ باہر مجھے آسمان نظر نہیں آ رہا، روشنیاں بھی عجیب ہیں، کہاں سے آتی ہے یہ روشنی؟ مجھے نہ کوئی بلب نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی اور چیز۔ کمرے اتنے خالی کیوں ہیں؟ میرے چہرے پر اتنے سارے سوال دیکھ کر انہوں نے جو مجھے بات بتائی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ دیکھیے، آپ پریشان مت ہوئیے گا، لیکن یہ دنیا انسانوں کی نہیں بلکہ جنات کی دنیا ہے۔ کیا؟ یہ سن کر میں حیران رہ گئی تھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں اور اس شخص سے کیا کہوں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا؟ میری بات پر وہ خاموشی سے کمرے کی دوسری طرف اشارہ کر کے بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، خدا کی قسم اس طرف خانہ کعبہ ہے، میں اگر جھوٹ بولوں تو تباہ ہو جاؤں، لیکن میں جنات کی دنیا میں رہتا ہوں۔ ہاں، مگر میں انسان ہوں، آپ کو مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات تو ماں جی بھی جانتی ہیں کہ ایک جن کی کسی انسان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ البتہ میں جنات کی دنیا میں رہتا ہوں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ مجھ سے سچ کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میری کہانی بھی آپ ہی کی طرح ہے۔ آپ میری کہانی سنیں گی تو آپ کو بھی مجھ پر یقین آ جائے گا۔ کیا کہانی ہے آپ کی؟ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے جو بات بتائی سن کر میں حیران بھی ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ میں چھوٹا سا تھا جب میرے ابا وفات پا گئے تھے۔ مجھے میرے گھر والوں نے گھر سے ہی نکال دیا تھا کیونکہ گھر میں چچا چچی
اور میری کچھ پھوپھیاں رہتی تھیں۔ ان لوگوں سے میرا ننھا سا وجود بھی برداشت نہیں ہوا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ اللہ نے مجھ پر رحم کرنا تھا سو کیا، مجھے اپنی آغوش میں لیا۔ میں ایک ایسے بزرگ کے پاس چلا گیا جو بہت محنتی تھے، ہر وقت کتابیں پڑھتے اور مجھے کام بھی سکھاتے۔ ان کا ایک چھوٹا سا ڈیری فارم تھا جہاں پر بھینسیں، مرغیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں۔ یہ سب چیزیں ان کی آمدن کا ذریعہ تھیں۔ بابا جی کے 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 کاروبار سنبھالتے، مگر جو تجربہ بابا جی کا تھا وہ کسی اور کا نہ تھا۔ البتہ ان کے بیٹے کاروبار میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے، سو بابا جی مجھے اپنے مینیجر کے طور پر تنخواہ بھی دیتے تھے اور کام بھی سکھا رہے تھے۔ یہ بات ان کے بیٹوں سے ہضم نہیں ہوئی، نہ ہی ان کی بیوی سے، کیونکہ میں کام بھی سیکھ رہا تھا اور ترقی بھی کر رہا تھا۔ ایک دن بیگم صاحبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلا کر کہا کہ میں تم جیسے بھوکے ننگے لوگوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں، تم میرے شوہر کو پھانس کر یہ دولت جائیداد ہتھیانا چاہتے ہو۔ میں عورت کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اب میں اتنا تو بڑا ہو ہی چکا تھا کہ بابا جی سے دور جا کر بھی رہ سکتا۔ مجھے ان کی وفاداری کا بھرم تھا، مگر میری وجہ سے ان کے گھر میں جھگڑے ہو رہے تھے۔ مروت کے مارے وہ مجھے بتاتے بھی نہیں تھے، سو میں نے ان کا گھر خود ہی چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب گھر چھوڑا تو معلوم ہوا کہ زندگی کتنی تلخ ہے۔ میرا دنیا سے دل اٹھ چکا تھا، لیکن انہی دنوں مجھے تمہاری ماں جی ملی، جنہوں نے مجھے قرآن پاک کی روشنی سے آشناس کرایا۔ جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا جیسے دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں۔ میں جہاں جاتا بس اللہ کی بات کرتا، میں جہاں رہتا وہاں پر کوئی بھی میرے خلاف نہ ہوتا۔ رفتہ رفتہ میں نے ذکر اذکار بڑھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میری صبح اور شامیں اللہ کا ذکر کرتے گزرنے لگیں۔ مگر پھر میں نے ایک ایسا ورد سیکھا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ میں اٹھتے بیٹھتے الکہارو کا ورد کرتا۔ پہلے تو میں نے صرف اسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ورد بنا رکھا تھا، پھر مجھے ایک بزرگ نے بتایا کہ جو شخص الکہارو کا ورد کرتا ہے اس میں غیظ و غضب کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں تو پھر بھی اس ذکر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت محسوس کرتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ میں اگر کسی کو ہاتھ سے دھکا بھی دے دیتا تو وہ نیچے گر جاتا۔ میں اللہ کا ذکر کرنے میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ مجھ پر کئی بار خاص کیفیات طاری ہوتی اور اس کیفیت میں مجھے اپنے آپ کا ہوش نہ رہتا، میں ہوش و خود سے بیگانہ ہو جاتا۔ میری ان باتوں کو دیکھتے ہوئے لوگ مجھ سے دعاؤں کے لیے رابطہ کرنے لگے۔ ایک بار میں نے ایک عورت کو دعا دی، اس کے گھر میں 10 سال بعد بچہ پیدا ہوا۔ وہ اس قدر خوش ہوئی کہ اس نے مجھے پورے علاقے میں پیر مشہور کر دیا۔ اب لوگ میرے پاس دعاؤں کے لیے آنے جانے لگے۔ لیکن میں نے ایک بات جو کہ محسوس کی تھی، لوگ مجھ سے رشتہ کرتے وقت گھبراتے تھے۔ کوئی مجھ سے تعلق اور دوستی نہ بنانا چاہتا، بس مجھ سے خوش کر کے مجھ سے دعا لے کر چلے جاتے اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے۔ کسی کو میرے دکھ کا احساس نہیں تھا۔ میں اس بات پر بہت دل برداشتہ بھی ہوتا، لیکن پھر میں خاموش ہو جاتا۔ میں اللہ کی رکھی ہوئی حالت میں خوش تھا، جیسے اس نے رکھا تھا میں راضی تھا۔ مگر پھر ایک دن مجھے ایک بزرگ ملے، یہ تبلیغی جماعت کے سلسلے میں لوگوں کو واعظ کرنے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو ایک عجیب بات کہنے لگے کہ تمہاری اس دنیا میں قدر نہیں ہے، تم کسی دوسری دنیا میں جاؤ، وہاں تمہارے جتنی ہی طاقت سب کے پاس ہے، کوئی تم سے نفرت نہیں کرے گا، تمہارے ساتھ مل جل کر رہیں گے اور تمہارے لیے فائدہ بھی بہت ہوگا۔ تم نئی نئی چیزیں سیکھو گے، اس دنیا کے لوگوں کی مدد کر سکو گے۔ بوڑھے بزرگ کی بات سن کر میں خوش بھی ہوا تھا اور حیران بھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں لوگ مجھ سے دوستی کریں، مجھ سے ڈریں اور گھبرائیں نہیں۔ بالآخر ان بزرگ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچا۔ انہوں نے مجھے جنات سے متعارف کروایا۔ ایک دو بزرگ اور بھی وہاں بیٹھے تھے جو مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے بہت فائدہ ہے، ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ سے آپ کے علوم سیکھیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلیں۔ میں بزرگ کی بات سن کر خوش بھی ہوا، پریشان بھی۔ یوں ایک دن میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا، انہوں نے مجھے کہا کہ تم اب جنات کی دنیا میں آ چکے ہو، واپس جانے کے لیے تمہیں تبھی اجازت ملے گی جب انسانی دنیا سے شادی کرنا ہوگی۔ تمہاری اماں سے بھی میرا رابطہ رہتا تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ جب کوئی اچھی لڑکی ملے گی تو وہ میرے لیے دولہا والی کرسی سجا کر مجھے بلانے کی کوشش کریں گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں جب بھی گھر سے گزرتا میں دیکھ لیتا کہ وہ کرسی سجی ہے یا نہیں۔ کچھ دنوں سے مجھے تمہاری اماں کے گھر میں چہل پہل سی دکھائی دی۔ باقی جنات بھی وہاں جا کر صبح شام کام کیا کرتے، سجاوٹ کرتے۔ تب مجھے پتہ چلا کہ اماں نے آخر میرے لیے ایک لڑکی انسانوں کی دنیا سے ڈھونڈ لی ہے۔ تمہیں میرے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا، تمہیں اماں پر اندھا بھروسہ تھا، اسی لیے تم مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی۔ خدا تمہیں خوش رکھے گا، تم دیکھنا میں تمہاری زندگی میں تمہیں کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ اور ویسے بھی تعویذ بنانے والے لوگ کوئی جنات نہیں ہوتے جیسا لوگ ان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے خوفزدہ تو ہوئی تھی، مگر پھر ان کی حسین آنکھوں میں ڈوب کر مجھے دنیا خوبصورت لگنے لگی۔ یوں میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔